अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गई हूँ। हम पढ़ रहे हैं अकीदा और अकीदा तौहीद में हम देख रहे हैं नवाक़िज़ इस्लाम। तो नवाक़िज़ इस्लाम में हम देख रहे हैं, कल हमने शिरक के बारे में पढ़ा है और शिरक की कितनी किस्में हैं हमने वो पढ़ा है, शिरक से क्या मुराद है हमने वो कल देखा है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शिरक करना कैसा अमल है। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। शिरक करना कैसा अमल है? शिरक करना हराम है। ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 155 में ख़ुद हमें रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और सूरह अल इराफ़ की आयत नंबर 33 में 33 में ख़ुद हमें रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं शिरक करना ज़ुल्म अज़ीम है। सूरह लुक़मान में 13 नंबर आयत में और मुस्लिम में 327 में 320। और शिरक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। सूरह माइदा आयत नंबर 72 और सूरह अल-निसा आयत नंबर 48 और 116 और शिरक मौजबे अज़ाब है। सूरह सूरह मोमिनून आयत नंबर 117 और सूरह शोरा आयत नंबर 213। और शिरक हलाक करने वाला गुनाह है। शिरक हलाक करने वाला गुनाह है। ये बुखारी में 2766 में है। और शिरक कबीरा गुनाह है। ये बुखारी में 4477 में और मुस्लिम में 86 में आपको ये मिल जाएगा। और मुशरिक दीदार इलाही से महरूम होगा। मुशरिक दीदार इलाही से यानी वो अल्लाह ताला को देखने से महरूम होगा। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 110। और मुशरिक इस्लाम से गिरने वाले की तरह है। सूरह हज आयत नंबर 31। मुशरिक बदहालो बेयारो मददगार होगा। सूरह असरा आयत नंबर 22। और मुशरिक के नामा अमाल में अमाल ज़ाया हो जाएंगे। सूरह अल इनाम आयत नंबर 88। और मुशरिक पर जन्नत हराम कर दी गई। ये सूरह माइदा आयत नंबर 72। और मुशरिक जहन्नमी होगा। सूरह अंबिया आयत नंबर 98 और सूरह बनी इसराइल में 39 में। और मुशरिक के लिए इस्तग़फ़ार नहीं हो सकती। ये सूरह तौबा में आयत नंबर 113। और मुशरिक की शफ़ाअत नहीं हो सकती। मुस्लिम में 199 और तिरमिज़ी में 3602 में। मुशरिक नजस होता है। सूरह तौबा आयत नंबर 28। मुशरिक के ख़िलाफ़ जंग का हुक्म है। सूरह तौबा आयत नंबर 5। मुशरिक की कब्र पर उसे आग में जाने की वईद सुनानी चाहिए। इब्ने माजा में 1573 में। और मुशरिक को किसी नबी की रिश्तेदारी फ़ायदा नहीं देगी। यानी मुशरिक को किसी नबी की रिश्तेदारी भी फ़ायदा नहीं देगी। बुखारी में 3350 में। और क़यामत के दिन मुशरिक के माबूद उन्हें फ़ायदा नहीं देंगे। सूरह सबा की आयत नंबर 40 और 41 में है। और मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 73 में और मुस्लिम में 269 में 269 में है। अब आगे देखते हैं कि क्या शिरक से बचने की कोई सूरत है। तो सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया, लोगो इस शिरक से बचो क्योंकि इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है तो फिर हम
اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں۔ یہ احمد میں 19835 میں ہے۔ اور شرک جو ہے، شرک کے ذرائع کون سے ہیں، مطلب کون کون سے کام جو ہیں شرک کا ذریعہ بنتے ہیں؟ تو غلو کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے، یعنی کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے۔ شرک کا آغاز غلو سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 171 میں۔ برکت حاصل کرنے کے ذرائع، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت کے بارے میں بتایا ہے وہیں تک خود کو محدود رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید باعث برکت ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت کے ذریعہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی پتھر، درخت یا مزار کو باعث برکت سمجھنا شرک ہے۔ ترمذی میں 2180 میں اور مسند احمد میں 22242 میں۔ اور دھاگوں، چھلوں، کڑوں کو بھلائیں اور مصائب دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا، یعنی دھاگا دم کرا کر جو لوگ پہن لیتے ہیں، یا چھلے وغیرہ جو ہیں، کڑے وغیرہ، بہت سارے لوگ جو ہے درباروں سے مس کر کے منت مانگ کر وہ پہن لیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ باعث برکت سمجھنا، اس کو بالکل باعث برکت نہیں سمجھیں کہ میں فلاں دربار پہ گیا، فلاں درخت کے میں نے دھاگا باندھ دیا، یا میں نے فلاں سے یہ کڑا جو ہے مس کر کے پہن لیا، تو یہ بھی شرک کی ایک مثال میں آتا ہے۔ اور میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، ترمذی میں 2180 اور مسند احمد میں 22242 میں آپ کو مل جائے گا۔ دھاگوں، چھلوں، کڑوں کو اور مصائب دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا۔ ہر دور میں مصیبت زدہ انسان تو اہمات کا شکار تہمتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں قدیم دھاگوں، چھلوں اور کڑوں کی جدید شکلیں اختیار کر لی ہے۔ مثلا نظر بد کو دور کرنے کے لیے نیلی اور کالے رنگ کی مختلف شیڈز میں ایک آنکھ مختلف چیزوں پر بنائی گئی ہے، اور ایک ایسے حلقے کو فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدیم روایتی طریقے سے ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی وہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک اتنا سا پتھر سا ہوتا ہے، اس میں چھوٹی سی جو ہے نا وہ آنکھ بنا دیتے ہیں نیلے رنگ کی، اور جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا اس کو پہننے والا، یا اس کو گاڑی میں اکثر لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے گلوں میں پہن لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا نظر نہیں لگتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمیں فریب دینے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یہ قدیم روایتی طریقے سے ہاتھ جو نہیں آتے نا، یہ ان کو چکر دیتے ہیں۔ عرب میں بھی بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے، وہ کوڑیاں ہوتی ہیں نا وہ ان کے گلے میں باندھتے تھے۔ اسلام نے اس عمل کو باطل قرار دیا ہے، اور یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں اور احمد میں 17539 میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بلاؤں کو ٹالنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو کر چکے ہیں وہ کوئی اور روک ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، آپ اپنی تقدیر دعاؤں سے بدل سکتے ہیں۔ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ غیر اللہ کی پناہ لینا۔ عرب اپنے سفروں کے دوران نا جب کسی وادی میں اترتے تھے تو اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے تھے، جن کی پناہ مانگتے تھے۔ سورہ جن میں 6 نمبر یہ آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر رکتے تو کہتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ مسلم میں یہ 6880 میں ہے۔
اور جھاڑ پھونک، جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور بیماری لا علاج ہو جائے، یا بسا اوقات آغاز میں بھی کچھ لوگ اس کے لیے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر ایسے دم کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ یہ مسلم میں 5732 میں ہے۔ اور نیک اعمال سے دنیا چاہنا، نیک اعمال سے دنیا چاہنا، دنیا کی حرص رکھنے والے مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الخمیسہ، عبد الدینار اور عبد الدرہم کہا ہے۔ یہ بخاری میں 2886 میں ہے۔ جو لوگ اپنے نیک اعمال سے دنیا طلب کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، یوں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میں جو بھی کچھ کرتا ہوں میں اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے کرتا ہوں، تو یوں وہ جو ہے نا شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حرام و حرام کو تبدیل کرنے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اپنی گردن میں سونے کی سلیب تھی، اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اس بت سلیب کو اتار پھینکو۔ میں نے کہا اس وقت اتار پھینکو۔ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اہل کتاب اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب علماء، معذرت چاہتی ہوں بیچ میں لائٹ چلی گئی، تو اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی انہیں حلال جان لیتے، اور جب علماء کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اس کو حرام چیز قرار دے دیتے، حرام جان لیتے۔ اور یہی مطلب ہے کہ علماء کو اللہ کے سوا رب بنانے کا، یہی مطلب ہے کہ وہ مطلب اپنی سمجھ بوجھ سے نہیں، وہ جو علماء کرتے تھے وہ انہی کے پیچھے وہ چلتے ہیں، جو علماء نے کر دیا انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی سمجھ بوجھ جو ہے وہ دیکھنی نہیں ہے، غور و فکر تو خود کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہی مطلب ہے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنانے کا۔ یہ ترمذی میں 3095 میں ہے۔ غیر اللہ پر بھروسے کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں منافقین کا قول نقل کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مطلب منافقین کہتے تھے کہ اگر وہ غزوہ احد میں شہید ہونے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہ جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے اور مرنے سے بچ جاتے، اور نہ وہ مارے جاتے۔ یہ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 156 میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے موت آ گئی، اور اگر اپنے گھر میں ہوتے تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بچ جاتے۔ یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ تھا، کیونکہ دیکھیں موت تو جب بھی آنی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت لکھ دی ہے وہ برحق ہو گئی ہے، اور آپ کہیں بھی چھپ جائیں، کتنے بڑے قلعے بنا لیں کہ میں محفوظ رہوں، اور کتنی بڑی عمارتیں بنا لیں، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں، تو اس کا مقصد ہے آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے اس سوچ کی اصلاح فرمائی ہے، فرمایا ہے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور نکل آتے۔ یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 154 ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دے دیا ان منافقوں کو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ اپنے گھر سے نکلو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لکھ دیا ہے، جس کی موت جہاں پر ہونی ہے وہیں پر ہونی ہے، وہ کتنا بھی بچ جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ حکم دے دیا ہے اس کو کوئی ٹالنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال دے۔ اور قبروں پر مساجد کی تعمیر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بخاری میں 1314 میں اور مسلم میں 528 میں ہے۔
قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کرنا، یہ سفر برکت کے حصول اور مصائب کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری میں 1189 میں ہے۔ اور شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا، جس جگہ پر کسی کی قبر ہو یا بت ہو، ایسے مقام پر عبادت کی جائے تو اس مقام کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے۔ دیکھنے والے بھی اسے اپنے لیے اچھا خیال کرتے ہیں، اس لیے ایسے مقامات پر عبادت سے روکا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر عبادت نہ کی جائے جہاں پر جو ہے قبر ہو یا بت ہو یا کچھ بھی ایسی چیزیں ہوں، تو آپ وہاں پر عبادت نہیں کریں۔ یہ ابو داؤد میں 3313 میں ہے۔ ناجائز وسیلے بنانا، رب العزت کا ارشاد ہے ناجائز وسیلے بنانے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ ابن کثیر میں 50 پر ہے۔ وسیلہ کے معنی دو چیزوں کے درمیان واسطے کے بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس لیے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کسی نبی، ولی یا کسی بزرگ ہستی کا واسطہ ڈالا جائے پھر دعا کی جائے کہ اے اللہ فلاں ہستی کے صدقے میری مشکلات دور فرما دے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اگر آج میں ہم یہ دیکھیں گے تو یہ بہت ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، تو جو ہے ہم اس کو کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے الحمدللہ جو ہے ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا کہ شرک کرنا کیسا عمل ہے۔ یہ بہت برا عمل ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک حرام ہے، شرک کرنا ظلم ہے، اور یہ انسان خود پہ ظلم کرتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شرک موجب عذاب ہے، اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور اس کا کبیرہ گناہ ہے شرک کرنا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے، شیطان سے بچنے کی، پناہ لینے کی ہر چیز ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ اور شرک کے ذرائع کون سے ہیں یہ بھی الحمدللہ ہم دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو غلو ہے، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، تو یہ بھی غلو ہوتا ہے۔ شرک کا آغاز غلو سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور جو ہے درباروں پہ جو ہم منتیں مانگتے ہیں، مزاروں پہ جا کر، یہ بھی میرے بہن بھائیوں غلط ہے۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم غلط سائڈ میں نکل رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جب ہمیں اس ذات نے پیدا کیا، ہمارا رزق اس کے ہاتھ میں، ہماری ذلت اس کے ہاتھ میں، ہماری عزت اس کے ہاتھ میں، ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ذلیل و خوار ہونے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ گناہ گار ہونے کے لیے کیوں ہم جو ہے اپنے نفس کو جو خدا بنا لیتے ہیں؟ اپنے جو ہم نے سوچ لیا وہ تو پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے نا، ہم تو بس یہی کریں گے، اور جو ہمارے کسی بڑے نے بول دیا ہے ہم اس کی تحقیق بالکل نہیں کریں گے، بس پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، اور بس ہم پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ ہم عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں، ہم اپنا آپ کا محاسبہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاؤ، خود کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں پورا اتر رہی ہوں؟ کیا جو چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں میں ان کو جو ہے دل سے تسلیم کرتی ہوں؟ کیا میں نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ دنیا میں کوئی میرا اچھا برا نہیں کر سکتا ہے؟ میرا پروردگار جو ہے وہی میرا عزت اور ذلت کا مالک ہے، کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا، کوئی مجھے ذلت نہیں دے سکتا ہے، ساری دنیا مل کر آ جائے مجھے ذلیل کرنے، کوئی نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نے نہ لکھا ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حق کو سامنے لائیں، جو کہ بہت سی چیزیں ہم سے چھپائی ہوئی ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، دین میں جو حق ہے، جو سچ ہے، ہم جو ہے اپنے فائدے کی چیزوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں، جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم بات کرنا وہاں پر بند کر دیتے ہیں۔
وہاں پر ہم وہی بات کرتے ہیں، تو یہ منافقوں والا رویہ ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیوں ہم منافق بن چکے ہیں؟ تو اسی کے ساتھ ہمیں خود پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ۔ جن لوگوں کو میری آج کا ٹاپک شرک پہ جو ہے وہ، جن لوگوں کو اچھا لگا وہ لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، تاکہ مجھے جو ہے ہمت ملے۔ اور یہ جو میں دوسری ویڈیوز ڈالتی ہوں یہ میں صرف ایسے ہی ڈال رہی ہوں تاکہ چینل مونیٹائز ہو جائے۔ اصل میرا مقصد جو ہے اس چینل کو دینی چینل بنانے کا ہے۔ اس چینل پہ مطلب رب کی باتیں، اپنے رسول کی باتیں، اپنے صحابہ کی باتیں کروں گی میں انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو پلیز ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔